नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनकबूत की आयत नंबर 39। अल्लाह ताला ने फरमाया व कारून और कारून व फ़िरौन और फ़िरौन व हामान और हामान व लक़द जाअहुम मूसा, इनके पास आए थे मूसा बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ। फस्तकबरू, पस इन्होंने तकब्बुर किया, फिल अर्ज़, ज़मीन में। वमा कानू साबिकीन, और ये नहीं थे सबकत ले जाने वाले या जीत जाने वाले या कहीं भाग कर जा सकने वाले। और कारून और फ़िरौन और हमान को भी हलाक कर दिया। जो तकब्बुर करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनके लिए अज़ाब की किस्में बताई हैं। कहीं अल्लाह फरमाते हैं अरसलना, हमने भेजी इनकी तरफ। कहीं अल्लाह फरमाते हैं आखज़ना, के हमने इनको पकड़ा। अब अल्लाह ताला कुफार कुरैश के जो लीडर सामने बैठे हुए थे, अब अल्लाह उन्हें बता रहे हैं कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ, इनसे तुम भी कुछ सीख लो। यानी इनसे पहले कौम का ज़िक्र था, अब ये तारीख़ के बाद नुमाया मुस्तकबिरीन का ज़िक्र किया है, ताकि कुरैश के अबू जहल और अबू लहब भी अपनी सूरतें इस आईने में देख लें और ये भी देख लें कि रसूलों की तरफ इत्माम हुज्जत के बाद ऐसे मुस्तकबिरीन का अंजाम क्या हुआ करता है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं फ़कुल्लम अख़ज़ना, हर एक को हमने पकड़ लिया, बेज़म्बिही, उनके गुनाहों के सबब। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी तरफ हमने पथराव कर देने वाली हवाएं या बारिशें भेजीं। ये कौन लोग थे? ये कौम लूत थी, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने पथराव करने वाले हवा भेजी। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यहतु, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको पकड़ लिया एक कड़क और धमाके ने, जैसे आद, समूद और मदियन के लोग। मिनहुम मन खसफ़ना बिहिल अर्ज़ा, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, जैसे कारून। व मिनहुम मन अगरकना, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने गर्क कर डाला, जैसे फ़िरौन और हामान। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह नहीं था इन पर जुल्म करने वाला। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, मगर ये खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। यानी अल्लाह ताला की तो रहमत ठाठे मार रही है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैं आदिल भी हूँ, लेकिन जो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, वक्त के रसूलों के इत्माम हुज्जत के बाद तक नहीं मानते, तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को ज़मीन से नेस्त व नबूद कर देते हैं और ज़मीन को ऐसे लोगों से पाक कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर कहो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने ऐसे लोगों से ज़मीन को यानी आज़ाद कर दिया, ज़मीन को ऐसे लोगों से निजात दे दी। अल्लाह फरमाते हैं मासलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना लिया मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, औलिया और सरपरस्त। कमासलिल अनकबूत, उनकी मिसाल मकड़ी के घर की तरह है। इत्तख़ज़त बैतन, जो बनाती है अपना घर। व इन्ना औहानल बुयूती, बेशक कमज़ोर घरों में, लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। लौ कानू यालमून, काश ये जान लें। अल्लाह के सिवा जिन लोगों ने दूसरे कारसाज बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि उसने एक घर बनाया और कोई शुबा ही नहीं कि सब घरों से बोदा घर, कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग जान लें। अब पीछे क्या था, अल्लाह ने बताया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, ठीक है, वो जुल्म कौन लोग करते हैं, मतलब ये है कि ये तमाम सरगुज़श्तें खुदा के जुल्म की नहीं बल्कि उसके इंसाफ की सरगुज़श्तें हैं। लिहाजा ख़बरदार हो जाओ, उसके इंसाफ का दिन अब तुम्हारे लिए भी आने वाला है। ये खुदा का हिल्म और उसकी बुर्दबारी है कि वो अभी तुम्हें ढील दे रहा है। इससे फ़ायदा उठाओ और सरकशी छोड़कर हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर अताज झुका दो कुरैश के लोगों, वरना क्या होगा, उसी अंजाम से दो चार हो जाओगे जो तुमसे पहले इन ज़ालिमों का हो चुका है। अगर नहीं अल्लाह की तौहीद पर नहीं आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं मानते, तो फिर एक मकड़ी ही की मिसाल सुन लो। यानी इस हकीकत को जानते कि खुदा के सिवा जो सहारे ये ढूंढते हैं वो सब झूठे सहारे हैं। रसूलों की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद खुदा का फ़ैसला जब सादर हुआ है, ये झूठे साबित हुए हैं, चुनाचा आखिरत में भी इसी तरह झूठे साबित होंगे। अपने ख़याल में जो कल्ले इन्होंने बना रखे हैं, उनकी हकीकत मकड़ी के जाले से ज़्यादा नहीं है। यानी जिन लोगों को पुकार रहे हो उनकी कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह मकड़ी का घर कमज़ोर घरों में होता है, एक फूंक से ही ख़त्म हो जाता है, इसी तरह ये जो सहारे हैं तुम्हारे ऐसे ही बातिल हो जाएंगे।
ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون جنہیں یہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کو چھوڑ کر، من شیئن کچھ بھی، وہ هو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں اللہ کے سوا جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے بے حقیقت ہیں۔ اس اسلوب بیان میں جو طنز اور تحقیر چھپی ہوئی ہے اسے ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ زبردست ہے لہٰذا کوئی اسے دبا نہیں سکتا، اور حکیم ہے اس لیے عدل و مجازات کے لیے جو قانون اس نے بنا دیے ہیں اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں، یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ خدا کے ہاں بڑا زور اور اثر رکھنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی پرستش کے کرنے والوں کو خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ خدا کے عزیز اور حکیم ہونے کی نفی کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفتوں کی یاد دہانی کر کے اس بیہودہ عقیدے کی نفی کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان سے نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے، نہیں عمل کرتے مگر وہ جو علم والے ہیں، یعنی عالم لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں اصلی عالم وہی ہے جو اپنے نفس اور آفاق کی نشانیوں سے ان حقائق تک پہنچ جائیں جن تک ہر سلیم الفطرت انسان کو پہنچنا چاہیے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا یہ کائنات کسی بامعنی انجام تک پہنچے بغیر یوں ہی چلتی رہے یا ختم ہو جائے۔ یہ اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو کر ہی رہے گا، یعنی اس بات کی نشانی کہ زمین و آسمان کا خالق علیم اور حکیم ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایسا دن لائے جس میں کامل عدل کا ظہور ہو، اور اس کی کہ لوگ اس دن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام فیصلے کریں اور کبھی یہ خیال نہ کریں کہ خدا کے کوئی شریک بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی شفاعت سے انہیں وہاں بچا لیں گے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یعنی یہ لوگ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کرو، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو، یعنی خود بھی پڑھتے رہو اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سناتے رہو، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ نماز کیا ہے اور یہ کس طرح ریڑھ کی ہڈی ہے؟ آئیے جانتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کیا ہے۔ دین پر قائم رہنے اور دعوت کی جدوجہد میں صبر و استقامت کے حصول کے لیے یہ ہدایت قرآن میں کئی جگہ کی گئی ہے۔ اس راہ کے سالکین جانتے ہیں کہ اس میں استقامت خدا کی معیت سے حاصل ہوتی ہے، اور نماز خدا سے اس درجہ قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خدا کی قائم مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم مقام کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی میرے قریب ہو جاؤ۔ میں یہی حقیقت واضح فرمائی ہے، لہٰذا اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اس کی کتاب اور اس کے حضور نماز ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت قیام اللیل یعنی نماز تہجد کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قول ثقیل کا تحمل اور اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا مقصود ہے تو رات کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وقت دل و دماغ کے فراغ اور فہم اور قرآن کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس کے لیے سورۃ مزمل میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہو رات کو۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وقت دل و دماغ کے فراغ اور فہم و قرآن کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ وقت چونکہ دماغ کے سکون اور دل کی بیداری کا خاص وقت ہے،
اس وجہ سے زبان سے جو بات نکلتی ہے تیر بہدف اور یعنی دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ آدمی خود بھی اس کو اپنے دل کی گواہی کی طرح قبول کرتا ہے اور دوسرے سننے والوں کے دلوں پر بھی اس کی تاثیر بے خطا ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی ایک واعظ کی طرح نماز آدمی کو خبردار کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے، شہوات کی یورش اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ استاد امام امین حسن اسرائی لکھتے ہیں، جو لوگ نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خواہ خلوت کی نماز ہو خواہ جلوت کی نماز ہو، ان کی نماز اپنے ظاہر اور باطن دونوں سے ان کو ان کے حقائق کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے، جن کی یاد دہانی زندگی کو صحیح شاہراہ صحیح مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر خلوت کی نماز یعنی اکیلے کی نمازیں انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال اس ڈرائیور کی طرح ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی پوری رفتار سے تو چلا رہا ہے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے دائیں بائیں جو نشانات اس کو صحیح راہ بتانے اور خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ان سے وہ بالکل بے پرواہ اور بے خبر ہے۔ ایسا ڈرائیور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی گاڑی کس کھڈ میں جا گرائے۔ اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ اب ماں اپنے 2 بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو۔ ایک نے پانی پلایا اور گڑ مڑ کرتا ہوا گندے گلاس میں بھر کے اسے دیا کہ ہاں لے۔ دوسرا گیا، اس نے خوبصورت اچھا گلاس اٹھایا، پھر اسے ادب کے ساتھ پیش کیا کہ امی جان پی لیں۔ پانی تو دونوں نے پلایا، ایک کے اندر ادب تھا اور ایک کے اندر بے ادبی تھی۔ تو اگر ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب کو شامل حال رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے ہماری جو نماز ہوتی ہے طوطے کی طرح رٹا اور جانوروں کی حرکتیں کر کے ہم آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسی نماز اس ڈرائیور کی طرح ہے جو کسی کھڈ میں جا گرا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں والے ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے وہ جو تم جو کچھ کرتے ہو۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز ہمیں کیا کرتی ہے؟ اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کی یاد دہانی دلاتی ہے۔ یعنی اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ نماز ہی انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جو لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس سے اراض کر لیتے ہیں، ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو شب و روز کے لیے اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نماز اسی غفلت اور اراض سے انسان کو بچاتی ہے، شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حملے اس کے باوجود جاری رہتے ہیں، لیکن نماز پر مداومت یعنی مستقل مزاجی کے نتیجے میں شیطان کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال لینا ممکن نہیں رہتا۔ نماز اسے مسلسل دور بھگاتی ہے اور ایک حصار کی طرح انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی معمولی بات یا طفل تسلی نہ سمجھو، خدا کی یاد فی الواقع بہت بڑی چیز ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اسی سے انسان کے دل کو حقیقی طمانینت اور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور دل ہی انسان کے اندر وہ چیز ہے جو تمام عزم و حوصلے کا منبع ہے۔ اگر دل مضبوط ہو تو انسان سے زیادہ طاقتور اور کوئی چیز نہیں، اگر دل کمزور ہے تو انسان سے زیادہ ناتواں کوئی شے نہیں، اور دل کی قوت دینے والی اصل چیز خدا کی یاد ہے، جس کی سب سے زیادہ بہتر، جامع اور مؤثر شکل نماز ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اوپر خطاب صیغہ وحد سے تھا، لیکن یہ آخر میں جمع کا صیغہ آ گیا۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ خدا کے پیغمبر تو ہر حال میں اس راستے پر چلنا ہے، لیکن یہی ہدایت ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے جو خدا کے دین کو اختیار کریں۔
اس پر قائم رہنا چاہیں اور اس کی دعوت کے لیے اٹھیں یا اٹھنے والوں کے مددگار بنیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ رکھو، وہ خلوت جلوت میں تمہاری کسی محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا بلکہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس سے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ فرماتا ہے سوائے ظالموں کے، ظالم کون ہیں؟ یعنی شریر، کج، بحث اور مناظرہ باز لوگ۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو کیا کہنا ہے اسے؟ قرآن کے دوسرے مقامات میں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان سے اعراض کر لیا جائے۔ داعی حق کے لیے صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ الزام کا جواب الزام سے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دے۔ اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے ان سے جدا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، ہم نے حق کو حق کی حیثیت سے دیکھا ہے اور اسے جہاں پایا ہے اس کی تصدیق کر دیا ہے۔ ہماری کتاب اور تمہاری کتابوں میں اصل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کا منبع و ماخذ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دین کی دعوت دیتی ہے۔ لہٰذا تم بھی اگر تعصبات سے بالاتر ہو کر غور کرو گے تو ہماری طرح یہی کہو گے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا تھا اور اس سے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی معبود ایک ہی ہے، لہٰذا ہم تمہیں کسی دوسرے خدا کو ماننے کی دعوت تو نہیں دے رہے بلکہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس پر ایمان اور اس کی اطاعت کے باب میں بالکل یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے، تم بھی اسی طرح ان سب باتوں کو چھوڑ کر جو اس کی توحید کے منافی ہیں تنہا اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح انزلنا الیک الکتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی، مَن یؤمن بہ، جو کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الکافرون، مگر وہ جو منکر یا کافر ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، سو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا تھا وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کریں گے وہ جو نافرمان ہیں۔ یعنی کہ اسی اصول پر اتاری ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، تمام کتابیں اسی دین کی دعوت پیش کرتی ہیں اور اس میں ایک ہی خدا پر ایمان اور اس کی عبادت اور اطاعت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اس سے مراد عام اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر کے وہ لوگ جو اس سے پہلے بھی اپنی کتابوں کی تعلیمات پر پوری سچائی کے ساتھ قائم تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب کے الفاظ میں قرآن بالعموم انہی کا ذکر کرتا ہے جو پہلے سے اہل علم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نہیں انکار کرتے مگر وہ جو نافرمان ہیں۔ وہ کون؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ ایسا کرتے ہوتے تو یہ جھوٹے لوگ شک میں پڑ جاتے۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ یعنی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں یہ وہی استدلال ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر انہوں نے تم کو لکھتے پڑھتے اور مختلف علوم اور فنون کا اکتساب کرتے دیکھا ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ نوح، ابراہیم سے لے کر مسیح اور کلیم تک کے یہ تمام خزائن حکمت تم نے کتابیں پڑھ کر اور ان سے اخذ و اکتساب کر کے لکھ لیے ہیں اور اب انہیں پڑھ کر سنا رہے ہو، لیکن انہیں معلوم ہے کہ تم نے عمر بھر نہ کوئی کتاب
کبھی پڑھی ہے اور نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا ہے، سوچتے کیوں نہیں کہ تمہارے اوپر وہ تمام علوم آخر کہاں سے برس پڑے جو اس وقت یہ تمہاری زبان سے سن رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں کی تعلیمات، انبیاء سابقین کے حالات اور قانون اور حکمت کے اسرار اور غوامض کا یہ اظہار ایک امی کی زبان سے آخر کس طرح ہونے لگا ہے؟ بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی جن کے پاس حقیقی علم ہے ان کے لیے تو یہ قرآن ایک جانی پہچانی اور موعود و منتظر چیز ہے، اس لیے کہ جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے وہ اسی وضاحت کے ساتھ ان کے سینوں میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے تو وہ در حقیقت اپنے دلوں کی الواحیں پر لکھی ہوئی خدا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو اس سے پہلے وہ کبھی کتاب فطرت میں اور کبھی تورات اور زبور اور انجیل میں پڑھتے رہے ہیں۔ اس سے مراد وہی بدبخت ہیں، یعنی جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی بدبخت ہیں جن کے بارے میں اوپر فرمایا ہے کہ ان سے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔